वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक आपके लिए लाता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अफसाने, नॉवेल्स और बहुत कुछ। तो इस बार क्लासिक आप लोगों के लिए लेकर आया है फरीहा इस्लाम के कलम की तहरीर रिवेंज बेस्ड नॉवल अजब है इश्क यारा। तो देर नहीं करते, चलते हैं किस्त की तरफ। लेकिन अगर उससे पहले आपने क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपने जब ये इश्क यारा की अब तक एक साथ नहीं पढ़ी तो वो आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते बल्कि चलते हैं अगली किस्त की तरफ। झुके कंधे झुका सर, वो एक हारे हुए जुआरी की तरह लुटे पिटे घर में दाखिल हुए थे। एक जो अधूरा इंकिशाफ इन पर हुआ, इसने उनके आगे के रास्तों पर स्याही भर दी थी। तो क्या उन्हें शिकस्त हो गई थी? सोफे पर बैठते उन्हें आंखों को सख्ती से पीछा। जमील, आप कब आए और यहाँ क्यों बैठे हैं? सीढ़ियाँ उतरती अरमीना बेगम ने उन्हें देखा तो हैरत से उसे देखती वो कदम ब कदम चलती उनके पहलू में आकर बैठी। जमील, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है आपकी? कोई भी जवाब ना पाकर लम्हे को परेशान हुई। जब ही उनके कंधे पर हाथ रख उनको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। इतने सालों से एक नाक पाल रहा था अरमीना में, और इस नाक का पहला ही वार बहुत ख़तरनाक साबित हुआ है। उनके लहजे की आंच महसूस कर अरमीना बेगम का दिल हलक में आया। तो क्या इनके राज से पर्दा उठ गया था? क्या बोल रहे हैं जमील? किसकी बात कर रहे हैं? अनजाने खौफ ने इन्हें अपनी लपेट में लिया तो वो बौखलाई। बाजिल बहजाद। अरमीना, वो आस्तीन का सांप निकला, मुझे ही डस गया। उसे सांप बोलते वो खुद फंकारे तो अरमीना बेगम को परेशानी ने घेरा। जमील, हुआ क्या है, कुछ बताएंगे? आखिर क्यों ऐसे बोल रहे हैं? बाजिल का नाम सुन उनको सुकून आया, मगर एक तजस्सुस दिल में जाग उठा कि कल तक जो लाडला था आज नाक कैसे हो गया। मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया, कहता है मिलने नहीं देगा। ऐसे कैसे? वो इसे मुझसे दूर कर देगा? इसके लहजे की नफ़रत मुझे अंतर तक जला गई है। मैं आखिर क्यों भूल गया कि वो किसका बेटा है? इन्हें किसी पल सुकून नहीं आ रहा था। जमील, अगर वो ऐसा कर रहा है तो ठीक ही कर रहा है ना? इतना कुछ होने के बाद भी आपको उस लड़की की परवाह है जिसने आपकी इज्जत की धज्जियाँ बिखेर दी? वो बेटी है मेरी अरमीना, उसे फंसाया गया है। उनको देखते वो चटक कर बोले तो अरमीना बेगम ने नागवारी से उन्हें देखा। फंसाया गया जमील? वो लड़की मेरी नफ़रत में मुझे और मेरी बच्ची को नीचा दिखाने के लिए उस तवाइफ के साथ गई। तो अगर ये सब धोखा हुआ भी है उसके साथ, तो आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि उसका असल मकसद क्या था? उसे बेटी बोलने पर उनका दिल किया सामने बैठे इंसान को खरी खरी सुना कर रख दें। वो नहीं है आपकी बेटी। अगर बाजिल उसे आपसे मिलने नहीं दे रहा तो अच्छा कर रहा है, और अब मैं नहीं चाहती कि इसका नाम भी मेरे घर में लिया जाए। उसकी वजह से मेरी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। अगर आपने इसका जिक्र किया तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। दो टोक अंदाज में कहती वो जले दिल के साथ अंदर कमरे में आकर बंद हुई थी। क्यों ये इंसान हर बार मेरी तमाम कोशिशों को मिट्टी कर देता है? कितना कुछ किया इस शख्स के लिए, और इस शख्स को अब भी अपनी बेटी की पड़ी है। लेकिन अब मैं इस मनहूस का साया अपनी ज़िंदगी में नहीं पड़ने दूंगी। खुद से कहते उन्होंने अपना हाथ ज़ोर से बेड पर मारा था। सालों की रियाजत के बाद आज ये वक्त आया, और अब इस मौके को ज़ाया करके वो बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। तारीक कमरे में छाया फिसूख़ैस माहौल खिड़की के बंद होने की आवाज़ पर टूटा था। वो जो इस पर मदहोश से अंदाज में झुका हुआ था, आवाज़ पर जैसे होश की दुनिया में आते उसके लबों को अपनी सख्त गिरफ्त से आज़ादी बख्शते उससे दूर हुआ। उसके दूर होते ही इरहा ने गहरे सांस भरते अपनी सांसों को बहाल करना चाहा। उसका जिस्म हौले हौले नजर रहा था। बाजिल ने एक नज़र उसके सुर्ख चेहरे और भीगे लबों पर डाल उसने रुख मोड़ा। वो सरापा इम्तिहान बनकर उसके सर पर सवार थी। उठो और जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं अपनी हर हद पार कर जाऊँ कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहो। इसके बेहाल होते वजूद को नज़रअंदाज करते वो सर्द लहजे में कहते उसका दिल रोक गया। उसे तो लगा था वो ठीक हो गया, उसे माफ़ कर दिया। तभी तो अपनी कुर्बत के चंद लम्हात उसकी झोली में डाले, मगर अब वो क्या बोल रहा था? बाजिल, कपकपाते लहजे में उसने बेबसी से उसे पुकारा। जो पत्थर बना मुंह बोड़े बैठा था।
آنکھوں میں بھرے سیال کو پیتے اس نے سختی سے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ بازل، اس کی بے اتنائی پر اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ اس کی تڑپ محسوس کرتے وہ اس کی جانب گھوما اور اس کا بازو تھام ایک جھٹکے سے اسے اپنے روبرو کیا۔ کیا بازل؟ ہاں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ نفرت کرتا ہوں تم سے، تمہارے باپ سے، تو کیوں بازل بازل کی لت لگاتی ہو؟ وہ اتنے زور سے اس پر چلایا تھا کہ اسے لگا وہ بہری ہو جائے گی۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں دھکے مار کر یہاں سے نکالوں گا۔ تمہیں اس گھر میں جگہ مل گئی ہے مگر میرے دل میں نہیں ملے گی۔ اس کی اکھڑتی سانسوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لایا تھا۔ آخر کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ناراض ہے تو ایک بار موقع تو دیں، کیوں قریب کر کے پھر سے خود سے دور کرنا؟ بازل، میں مر جاؤں گی، آپ کی بے دلائی نہیں برداشت کر سکتی، میرے رحم کھائیں مجھ پر۔ اس کا گریبان جھنجھوڑتے وہ بے بس ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر جائے۔ وہ کم ہمت تھی، کمزور تھی، اور بازل کے معاملے میں وہ مر سکتی تھی، اور اب بھی وہ نہیں برداشت کر پا رہی تھی اس کا یہ رویہ۔ جب بھی اس سے فریاد کرتے وہ اچانک ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی اور اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ایک سپاٹ نظر اس کے بے ہوش وجود پر ڈالتے اسے سختی سے لب بھینچے، اسے باہوں میں بھرا اور اسے لے کمرے میں آیا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ جیسے ہی مڑا، اس کی نظر سامنے ٹیبل پر رکھے کھانے میں پڑی تو لمحے کو ساکت ہوا تھا۔ گھٹن کا احساس ایک بار پھر رگوں پہ میں اتر گیا تھا۔ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا، مگر اب بھلا کہاں ممکن تھا۔ وہ خود کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، وہ اس نفرت میں پاگل ہو رہا تھا۔ زمین پر بکھری چیزوں کو ٹھوکر میں اڑاتا تو دھار سے دروازہ بند کرتا اپنے کمرے میں آیا اور اپنے موبائل اٹھا کر فاضل کو کال ملائی۔ ہیلو فاضل، صبح ہوتے ہی مل مجھ سے۔ اس کی سنے بغیر وہ کھٹاک سے فون بند کر گیا اور آ کر کھڑکی میں کھڑا ہوا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 2 بجا رہی تھیں، مگر نیند ہی جو اس سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ بے چینی، اضطراب، خود سے لڑتے وہ تھک گیا تھا۔ جب بھی بیڈ پر گرنے کے انداز میں لٹتے اس نے آنکھوں پر تکیہ رکھا تھا۔ ڈیڈ کہاں ہے مما؟ انہیں بریک فاسٹ نہیں کرنا؟ بریڈ پر جیم لگاتے سرحا نے ارمینہ بیگم سے پوچھا، جو سنجیدہ تاثرات لیے سامنے ہی بیٹھی تھیں۔ آفس گئے ہیں، صبح سے بول رہے تھے کوئی ضروری کام ہے جو نپٹانے ہیں۔ ان کے لہجے کی چبھن پر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ لڑائی ہوئی ہے کیا ڈیڈ سے؟ لڑائی؟ پاگل ہو گیا ہے تمہارا باپ؟ اتنی مشکل سے اس عذاب سے جان چھڑائی تھی، اب پھر بھوت سوار ہو گیا ہے بیٹی کی محبت کا۔ سارے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کے در پہ ہے تمہارا باپ۔ وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھیں، اس کے پوچھتے ہی پھٹ پڑیں۔ اچھا نا، بس ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان نہیں ہو، بس اسپیس دیں انہیں، آپ جانتی ہیں نا ہم سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، وہ ہو جائیں گے سیٹ۔ یوں پریشان ہو کر اپنی خوبصورتی کو کیوں ختم کر رہی ہیں؟ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ محبت سے بولی تو ارمینہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بس اب میں اس منحوس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تم لوگوں پر۔ اس کے بال سنوارتے وہ محبت سے بولی تھی۔ فکر نہیں کریں، اب اگر آئی تو اس بار پہلے سے زیادہ رسوا ہو کر جائے گی، اور ویسے بھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس گھر میں کبھی واپس نہیں آئے گی، اور بازل بہزاد کی نفرت بھی برداشت کرے گی۔ سرحا کے لہجے میں اس کے لیے نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چلو تم جلدی سے بریک فاسٹ کرو اور پھر کالج کے لیے نکلو، اسے بول کر وہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ بس مما، ڈیڈ کو اکیلے نہیں چھوڑنا آپ نے کسی صورت نہیں۔ ان سے پیار لیتے وہ بیگ اٹھاتے باہر کی جانب بڑھی تھی تو ادھر ادھر دیکھتے اس نے سیل فون نکال کر ایک میسج ٹائپ کیا تھا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے بازل، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ یہ نکاح مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا تھا، اس لیے میری طرف سے معذرت۔ دونوں ہاتھ جوڑ وہ سختی سے بولا تو بازل نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا؟ ہاں کیا؟ فاضل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ اٹھا کر اس کے سر پہ مار دے۔ تو اس سے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں مانگی ہے، میں نے جو یوں ریئیکٹ کر رہا ہے، بھلے بڑی چیز نہیں ہے مگر یہ تیرا مسئلہ ہے، میں حل نہیں کر سکتا۔ اچھا ہے مر جائے وہ، سکون ملے گا۔ اپنے باپ اور تیرے انتقام کے بیچ وہ پس کر رہ گئی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر کر بھی تجھے سکون نہیں ملا تھا کہ نکاح کر کے بیٹھ گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی دماغی حالت کیا ہے۔ فاضل، کیا فاضل؟ ہاں تو کیا چاہ رہا ہے بازل؟ یہ شاید تجھے بھی نہیں پتا۔ تو سوچ سمجھ کے تجھے اسے نفرت کرنی ہے، اسے برباد کرنا ہے، یا اس کی پرواہ کرنی ہے؟ میں اس کا کچھ نہیں ہوں،
تو اس کا شوہر ہے، میں تیرے کسی کام کو نہ نہیں بول رہا، لیکن تو سوچ اس سے پہلے کچھ بڑا ہو جائے۔ وہ مر جائے گی بازل، مر جائے گی، سوچ لے۔ فاضل اسے کہتا وہاں سے نکلا تھا۔ جو بھی تھا وہ ارہا کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر بازل کو سمجھانا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ اپنے مقصد میں کسی کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا میں۔ جو میرے باپ کا ہے اسے حاصل کر کے رہوں گا، اور ان کے مجرم کو سزا ملے گی ہر حال میں۔ خود سے کہتے اس نے سگریٹ سلگاتے لبوں سے لگائی، مگر اندر کی لگی آگ ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا۔ بازل مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، پلیز کچھ کرے نا۔ اس کے لیپ ٹاپ کو بند کرتی وہ خفگی سے کہتے منہ پھلا گئی تو بازل نے گھور کر اسے دیکھا۔ ابھی چپس کھائی ہیں پھر بھوک، انسان بن جاؤ رہا۔ اس کے سر پر چپت لگاتے اس نے واپس سے لیپ ٹاپ اپنی طرف کیا۔ ہاں تو مجھے بہت بھوک لگتی ہے، آپ کو کیا بتا کتنا مشکل ہے بھوک برداشت کرنا، جان نکل جاتی ہے میری، پلیز کچھ کرے نا۔ اس کی منت کرتے وہ چنی کاکی بن گئی تھی۔ کام نہ کرنے دینا مجھے، کرتا ہوں کچھ، گھور کر اسے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اور اس کی بیزار شکل پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی کھلکھلاہٹ اس کے کانوں میں گونجی تو بازل نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں، دماغ کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ کیوں نہ کروں میں، اس دن کے لیے تو یہ سب کیا ہے میں نے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنی بیٹی کو تڑپتا دیکھ وہ بھی تڑپے گا، میرے قدموں میں گرے گا، تب میرا مقصد پورا ہوگا۔ نفرت کی انتہا کو چھوتے اس نے سامنے رکھا گلاس دیوار پر مارا تھا کہ چھناکے کی آواز کے ساتھ گلاس ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ارہا کہاں ہے، تم نے دیکھا اسے؟ فاضل گھر میں آیا تو سامنے ہی ملازمہ کو موجود پایا۔ جی چھوٹے صاحب وہ پچھلے لان میں بیٹھی ہیں، کچھ دیا اسے کھانے کو؟ ملازمہ کے جواب پر اس نے پھر سوال کیا تو اس نے نفی میں سہ ہلایا۔ میں پچھلے لان میں جا رہا ہوں، کھانا لے کر آؤ فوراً، اسے بولتا وہ خود پچھلے لان کی طرف آیا جہاں وہ موجود تھی۔ بکھری بکھری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بکھرے بال، گھٹنوں کے گرد بازو لپٹے، وہ غیر معین نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ فاضل نے گہرا سانس بھرتے خود کو کوسا۔ ارہا! اس کے پکارنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ارہا! ارہا! قدم آگے بڑھاتا اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا۔ آپ تماشا دیکھنے آئے ہیں تو چلے جائیں فاضل بھائی، میری ذات کا تماشا دیکھ کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے پاس فاضل کی موجودگی محسوس کر وہ تلخی سے بولی تو فاضل کا دل کٹ کر ہی گیا۔ بکواس مت کرو، اور کھانا آ رہا ہے اسے کھاؤ۔ کیوں کھاؤں؟ کس لیے؟ زندہ رہنے کے لیے؟ مجھے اب زندہ نہیں رہنا، اس لیے برائے مہربانی مجھ پر رحم کھائیں اور چلے جائیں۔ کہتے ہیں نا جب برا وقت آتا ہے تو سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مجھ پر برا وقت آیا تو ہزاروں سوچوں کے بعد بھی مجھے موت نہیں آ رہی، نہ میں اسپتال کے بستر پر لگی۔ موت بھی بحرحم ہے، جب آنی چاہیے تب آتی ہی نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کر فاضل کو بازل پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اب وہ پرانا بازل نہیں رہا، اگر تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے تو اس کی نفرت برداشت کرنی ہوگی، جس کے لیے ہمت چاہیے۔ جب تک طاقت نہیں آئے گی تو کیسے مقابلہ کرو گی اس کی نفرت کا؟ اس کے پاس بیٹھتے کہا تو اس نے نم آنکھوں سے سامنے بیٹھے فاضل کو دیکھا۔ وہ کیوں اتنی نفرت کرنے لگے؟ کیا میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے فاضل بھائی؟ وہ ایک بار تو سنیں، ایک بار صفائی کا موقع تو دیں، ان سے بولیں نا ایک بار، بس ایک بار میری سن لیں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑے وہ منت کر رہی تھی، اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اس کی نفرت کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت اچھا اور انرجیٹک سے رسپانس دیجیے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ناول کی ایپیسوڈز لے کر آتے رہیں۔ ناول کی ایپیسوڈ کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے آپ سے ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔